अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पंजाब हुकूमत मरियम सरकार ने जो टीएलपी के खिलाफ पहले एक क्रैकडाउन किया था, अब उससे भी बड़ा खतरनाक इकदाम करने जा रही हैं और बाकायदा उसकी मंजूरी दे दी है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा और वजीर आजम शहबाज शरीफ को धमकियां देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। वो कौन है, कहां से और कैसे गिरफ्तार हुआ, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही साथ एक बड़ी खबर है, वो ये कि साद रिजवी और उसका भाई अनस रिजवी जिस दिन टीएलपी के खिलाफ मुरीद के में क्रैकडाउन हुआ, ऑपरेशन हुआ, उस रात से लापता थे और अब उनका पता चल गया है। कैसे पता चला, कहां हैं, क्या वो किसी फोर्स की कैद में है, पुलिस की कस्टडी में है, अंडरग्राउंड है, सारी डिटेल बताऊंगा कि वो इस वक्त दोनों भाई एक्चुअली कहां हैं, किस हालत में हैं। ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाला वीलॉग जो है वो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, टीएलपी के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इमरान खान की गवर्नमेंट में भी हुआ था और आज फिर क्रैकडाउन हुआ है अब। और उस क्रैकडाउन के बाद से दोनों भाई जो हैं वो लापता थे, साद रिजवी और अनस रिजवी। खैर, उनका तो पता चल गया है, लेकिन आपको बताता चलूं कि वो क्रैकडाउन करने के बाद भी, टीएलपी को क्रश करने के बाद भी पंजाब हुकूमत का गुस्सा कम नहीं हुआ और अब पंजाब हुकूमत ने बाकायदा टीएलपी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पंजाब काबीना की जानिब से, अब मैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का आपको ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूं। पंजाब काबीना की जानिब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। ये एक अहम फैसला है और जिसके दूर रस असरात मुरतब होंगे। अब कोई एहतजाज की आड़ में ना आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जलाएगा, ना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया जा सकेगा। सड़कें ब्लॉक करना, एम्बुलेंसेस का रास्ता रोकना, पुलिस एहलकारों पर हमले करना, बच्चों को स्कूल जाने से रोकना और ऑरेंज लाइन या मेट्रो बस जैसे अवामी मंसूबों को निशाना बनाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये इकदाम शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ और अमनो अमान की बहाली की जानिब एक मस्बत कदम है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो ट्वीट है, इसमें शायद सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने का जिक्र नहीं किया, वो भूल गए हैं। बताते ना कि इन सबसे ज्यादा मुकद्दम जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, जिस पर नून लीग चढ़ दौड़ी थी। तो इससे ज्यादा और इससे पहले तो नून लीग पर पाबंदी लगनी चाहिए। खैर, इसको ये जवाज बना के, ये जवाज दिया गया है, ये जवाज बना के अब ये समरी अरसाल कर दी गई है फेडरल गवर्नमेंट को। जाहिर सी बात है, ऐसे पाबंदी तो नहीं लगती, ये पूरा प्रोसीजर होता है और उसके बाद फिर जाके मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वहां पे डिसाइड होगा कि आया इस जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए भी या नहीं। क्या इन्होंने वो तमाम इकदाम किए हैं जिनके तहत पाबंदी लगनी चाहिए? और फिर अगर पाबंदी लग भी जाए तो क्या होगा? क्या माजी में किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगी? क्या इस तरह से आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर सकते हैं? क्या माजी में आप कर पाए हैं? नहीं ना, हमेशा नाकामी हुई है ना। 4 दिन पहले तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाने की बातें करते थे, क्या हुआ था? आज आप टीएलपी पर पाबंदी लगा रहे हैं, तो क्या पाबंदी लगाने से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को खत्म कर देंगे? यह मुमकिन नहीं है। तो फिर जब आपको पता है कि इस तरह से आप खत्म नहीं कर सकते, तो फिर यह पाबंदी लगा के आप मजीद नफरतें समेटेंगे। पहले क्या हालात हो गए हैं। और अब टीएलपी बाजार तो जाहिर सी बात है, अब कानून तो आपके हाथ में है, ताकत भी आपके हाथ में है, वो आपके साथ लड़ तो नहीं सकते। मुज़ाकरात की बात करते थे, आपको दावत दी, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। तो फिर जो उनसे हो सका, चाहे उन्होंने फिर जाके वो एक गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया, नहीं करना चाहिए था, गलत था। जिस तरह से आजमा बुखारी को धमकियां दी गई, या फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को धमकियां दी गई। अच्छा, जो मरियम नवाज साहिबा को धमकी दी गई थी और शहबाज शरीफ साहब को, वो बड़ी खतरनाक थी। वो बड़ी खतरनाक धमकी थी। एक ट्वीट था उनके बारे में और वो इंतहाई खतरनाक था। इस बारे में मैंने पहले भी एक वीलॉग किया था और अब फिर मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इसमें एक खुशाइन बात यह है कि वो धमकी लगाने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है। मामला कुछ यूं है कि एक ट्विटर हैंडल था एम जफरान गिलगिती के नाम से, और जो कहीं पाकिस्तान से बाहर की लोकेशन शो कर रहा था। उसने एक ट्वीट किया था ये टीएलपी के वाकये के बाद
کہ یا الہی وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی سیکیورٹی میں کوئی ممتاز قادری پیدا کر. سب بولو آمین ثم آمین یا رب العالمین. اس کو مریم نواز صاحبہ نے ری پوسٹ بھی کیا تھا اور اس پر لکھا تھا کہ امیجن. اب یہ بظاہر تو ایک ٹویٹ ہے، لیکن یہ ایک ٹویٹ نہیں ہے، یہ سیدھی سیدھی مریم نواز اور شہباز شریف کے قتل کی سپاری ہے. اسی طرح سے مولویوں نے پرووک کیا تھا ممتاز قادری کو، اور ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو فائر کر کے مار دیا تھا، حالانکہ اس کی سیکیورٹی اسکواڈ میں تھا نا. تو اسی طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یا شہباز شریف کے اسکواڈ میں بھی کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جو ان کو فائر مار کے مار دے. یعنی یہ ٹی ایل پی سے ان کا تعلق ہے. اور اب خبر یہ ہے کہ یہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، اور یہ گلگت بلتستان سے گرفتار ہوا ہے. اس کا نام محمد زعفران ہے اور تحریک لبیک پاکستان سے اس کا تعلق ہے. داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی بھی ہے، اور اس طرح کا ٹویٹ کیا ہے. خیر وہ شخص گرفتار ہو گیا ہے، لیکن اگین مریم نواز صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو یا پھر جتنے بھی اس ایشو سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو فلفور سب سے پہلے تو اپنے جتنے بھی ان کا سیکیورٹی اسکواڈ ہے ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے، ورنہ کوئی ایکسٹریم لیول کا بندہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر وہ کوئی ایکسٹریم اقدام بھی اٹھا سکتا ہے، ایسا کوئی قدم اٹھا سکتا ہے جس طرح سے ممتاز قادری نے کیا تھا. تو یہ ایک ٹویٹ نہیں تھا، یہ سیدھی سیدھی دھمکی تھی یا پھر پرووک کرنے کی ایک کوشش تھی. اسی طرح سے ایک شخص نے طلال چودھری کو ڈائریکٹ فون کال کر کے گالیاں دی، اور ایک شخص نے عظمہ بخاری کو دھمکایا اور ان کو ریپ کی دھمکیاں دی، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو بہرحال اس شخص کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جس طرح سے کہ آپ اقدامات اٹھا رہے ہیں اور جو آپ مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور ٹی ایل پی کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. آپ وقتی طور پر تو ان کو ڈسبرس کر سکتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ گئے، ان کی لیڈرشپ لاپتہ ہے، اس کے حوالے سے بھی خبر ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ اس طرح سے ان کو ختم نہیں کر سکتے، کسی کو بھی نہیں کر سکتے. تحریک انصاف کے خلاف آپ تقریباً 3 سال سے لگے ہوئے ہیں. اپریل 2022 میں 9 اپریل 2022 کو آپ نے عمران خان کو اقتدار سے نکالا تھا. اس دن سے لے کر آج تک آپ کے پورے نظام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تحریک انصاف کو کرش کرنے کا، عمران خان کو مائنس کرنے کا. نہیں کر پائے نا. جتنی آپ نے زیادہ کوشش کی وہ اتنا شدت کے ساتھ مزید نکل کے سامنے آئے ہیں. تو آپ نہیں کر پائے تو ٹی ایل پی کو بھی نہیں کر پائیں گے. تو ہونا تو جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہونا ہے نا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. دوسری جانب جناب سعد رضوی اور ان کا جو بھائی ہے انس رضوی، وہ لاپتہ تھے، اور اسی رات سے لاپتہ تھے جب مریدکے میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا اور ان کے لوگوں پر گولیاں برسائی گئی، واٹر کینن سے ان کو پتہ نہیں تیزاب پھینکا گیا، کیا کیا گیا، ان پر شیل برسائے گئے. کافی ہلاکتیں بھی ہوئی، پولیس والوں کی بھی اور ٹی ایل پی کے لوگوں کی بھی، لیکن جو لیڈرشپ تھی وہ غائب تھی. سننے میں آیا ہے کہ جو کور لیڈرشپ ہے ان کے کوئی 5-6 لوگ ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن سعد رضوی اور انس رضوی کا کوئی پتہ نہیں تھا. آیا وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، وہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، وہ جناب لاپتہ ہو گئے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ کنٹینر کو، جو مین لیڈرشپ کا کنٹینر تھا، اس کو آگ لگا دی گئی، اس میں کوئی 15 لاشیں بھی تھی. تو یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اس میں سعد رضوی اور اس کا بھائی بھی موجود نہ ہو، اور یہ خبریں بھی تھی کہ سعد رضوی کو اور انس رضوی کو گولیاں بھی لگی ہوئی تھی. خیر اب ایک دعویٰ سامنے آیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ دعویٰ پنجاب حکومت کی جانب سے سامنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹی ایل پی کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی اور انس رضوی، ان کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا گیا ہے. اور یہ جی ڈان نیوز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک سینئر اہلکار نے بتایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معلومات آزاد جموں کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کی ہے. آزاد جموں کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کی ہیں اور ان سے ٹی ایل پی رہنما کی گرفتاری میں تعاون مانگا گیا ہے. یعنی ان کی انفارمیشن ملی ہے کہ وہ فرار ہو کے اے جے کے چلے گئے ہیں. تو اب جناب ان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. جموں کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کی گئی ہے، اور یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ٹی ایل پی کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں
کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں ہیں۔ اہلکار کے مطابق ایک کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کے لیے تعینات کی گئی تھیں۔ اچھا، یہ محض ایک خبر ہے اور اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا واقعی سعد رضوی اور انس رضوی جو ہیں وہ آزاد جموں کشمیر میں موجود ہیں، وہ حکومت کے گرفت میں ہیں، وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، وہ حساس اداروں کے پاس ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ٹی ایل پی بڑا وہ تذبذب کا شکار ہے، اس وقت پریشانی میں بھی ہیں لوگ، اور لوگ اس کو لے کر بڑے کنسرنڈ بھی ہیں اور بڑے اگریسو بھی ہیں۔ لیکن ابھی یہ پنجاب سرکار کی جانب سے یہ خبر شیئر کی گئی ہے کہ ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے، لیکن مجھے اس خبر میں کوئی زیادہ صداقت نہیں لگتی جب تک ان کی گرفتاری شو نہیں کی جاتی کہ ہاں واقعی یہ لوگ ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں۔ کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں، جو واقفان حال بتا رہے ہیں، جو منصوبہ بتا رہے ہیں، وہ منصوبہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ منصوبہ ٹی ایل پی کو صرف کرش کرنے کا نہیں ہے، ان سب کو مائنس کرنے کا فارمولا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو مائنس کر دیا جائے اور کہا جائے کہ جی وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو فرار کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں نا، یہ بھی ممکن ہے دوستو، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ان کی کسٹڈی میں ہوں، لیکن اپنے اوپر سے بار ہلکا کرنے کے لیے اس طرح کی خبریں چلوائی جائیں کہ دیکھیں وہ تو آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور وہ تو فرار ہو گئے تھے۔ کیونکہ پہلے دن سے ایک پروپیگنڈا یہ ساتھ ساتھ پن اپ رہا تھا کہ سعد رضوی اور انس رضوی فرار ہو گئے، جبکہ یہ خبریں بھی آ رہی تھی، کچھ ویڈیوز بھی ایسے آ رہے تھے کہ سعد رضوی کو گولی لگتی ہے، سینے میں، بازو میں لگتی ہے، اور سعد رضوی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ عینی شاہدین اپنے ویڈیو کلپس میں بتاتے نظر آتے ہیں کہ سعد رضوی کو 3 گولیاں لگی ہیں اور وہ گر گئے تھے، گرتے ہوئے بہرحال ویڈیوز میں دکھائے گئے ہیں۔ ہاں، البتہ انس رضوی نہیں دکھائے گئے۔ انس رضوی کے حوالے سے بہت تشویشناک خبریں آئیں اور بڑی کنسرننگ خبریں آئیں کہ ان کی حالت تشویشناک ہے۔ جب حالت تشویشناک ہے یا پھر اتنے زیادہ معاملات ہوئے، آپ نے پوری پنجاب پولیس وہاں پر جمع تھی، آپ کے آئی جی وہاں پر تھے، آپ کے اس کے علاوہ انٹیریئر منسٹر محسن نقوی وہاں پر موجود تھے، چاروں طرف سے ٹی ایل پی کو گھیر کے ٹریپ کیا گیا، تو وہاں سے یہ 2 لوگ کیسے فرار ہو گئے؟ تو یہ بات کم از کم میرے جو ہے وہ مائنڈ میں نہیں آتی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ٹی ایل پی لیڈرشپ جو ہے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ آخری وقت پر جو سعد رضوی کا بیان تھا اپنے ورکرز کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اب اندھیرا ہو چکا ہے اور انہوں نے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپریشن ہونا ہی ہونا ہے، لہٰذا جو لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں اپنی جان بچا کے رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں۔ اور سعد رضوی اور اس کا بھائی جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ ہو رہی تھی، چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی تھی، اس وقت تک وہ لوگ وہاں پر موجود تھے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے فرار ہوئے ہوں یا ہونے میں کامیاب ہو گئے ہوں، کیونکہ ایسی سچویشنز میں نے براہ راست البتہ دیکھی ہیں۔ بہرحال میں نے یہ ایسی سچویشنز براہ راست دیکھی ہیں جہاں پر اس طرح سے کریک ڈاؤن ہوتا ہے، ایک بندہ بھی، ایک سیویلین بھی وہاں پر، ایک عام بندہ جو لے مین ہے وہ بھی وہاں سے نہیں نکل پاتا، تو یہ لوگ کیسے نکل پائیں گے؟ یہ ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بہرحال یہ خبر چلوائی گئی ہے۔ اب یا تو ان کو وہاں سے گرفتار کر کے ان کی گرفتاری شو کی جائے۔ اب جو آزاد جموں کشمیر ہے وہ کوئی انڈیا میں تو نہیں ہے، وہ کوئی افغانستان میں تو نہیں ہے، نہ ہی وہ اسرائیل میں ہے، پاکستان میں ہی ہے نا، آپ ہی کا حصہ ہے، آپ ہی کی وہاں پہ کٹھ پتلیاں بیٹھی ہیں، تو آپ تعاون کس سے مانگ رہے ہیں؟ ان کو آرڈر کیجئے، پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ تو اس خبر میں مجھے کوئی زیادہ صداقت نہیں لگتی۔ مزید جو بھی ہو اچھا ہو، بہرحال قانونی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان کی گرفتاری شو کریں اور ان کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشنز ہیں تو آپ ان کے خلاف مقدمہ چلائیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ باقی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو مائنس کرتے پھریں، آپ ہوتے کون ہیں مائنس کرنے والے؟ دوستو جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔